मतलब ये है कि ये जो तब्दीली लाई गई है एनक्रोचर्स को फायदा पहुंचाने के लिए। कहने के जो पार्लियामेंट में कल दावा किया गया था कि हम मौका भी चाहते हैं जिन पे कब्जा है हम उनको वापस ले सकते हैं इस बिल के जरिए, जबकि आप बता रहे हैं कि जो 12 साल की जो लिमिट है वो जितने कब्जे हैं उनको मिलकर बना दिए, उल्टा होगा, नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान। फिर ये क्या है जो मोहब्बत का मुजाहरा जो बीजेपी कर रही थी, हमारे सालार मोहतरम बोलते थे, सुल्तान सलाउद्दीन अवीसी साहब बोलते थे, माँ से ज्यादा चाहे पापा कुटनी कहलाई। तो ये जो कल पापा कुटनी का जो मुजाहरा हो रहा था पार्टी के अंदर, तो इस साल से आप क्या नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे साथ इस वक्त नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद मलिक मोहतसिम खान साहब भी है और एक जमात इस्लामी के एक कानूनी तंजीम भी है जिसके आप सरबराह हैं। उस तंजीम का नाम तो मैं आपसे पूछूंगा, मुझे ज़हन में नहीं है, तो बहरहाल आप उसके सरबराह हैं और बहुत सी कानूनी बारीकियों पर आपकी गहरी नजर होती है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कल ही का दिन था और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में एक और जो सो दस्तूर का खत्म हुआ और यहाँ पर पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया। इसके नतायज उम्मत मुस्लिमा पर क्या मरतब होंगे, औकाफी इजाजतों पर क्या मरतब होंगे, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे जनाब मलिक मोहतसिम खान साहब से। तो जनाब अली हम आपका खैर मकदम करते हैं टीवी की से, और सबसे पहले क्योंकि आप मुल्कीर सती की शख्सियत है और मुल्कीर मसाइल पर बिलखुसूस मिली मसाइल पर आपकी गहरी नजर होती है, तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसका जो असर जो मुस्लिम तक में पड़ने वाला है, औकाफी ज्यादा में पड़ने वाला है, आप उसको किस तरह देखते हैं और क्या असर उसका मुरतब होने के इम्कान है? मौजूदा जो मरकज की सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के जो एजेंडे हैं उस एजेंडे को हासिल करने के लिए उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल पेश किया और लोकसभा और राज्यसभा में अपनी अददी ताकत की वजह से उसको मंजूर भी करा लिया है। तो ये एक ताकत की जो कुछ थी उसके हिसाब से उन्होंने जुल्म किया है। जो इख्तिदार है, ताकत है, वो इंसाफ के लिए होता है, लेकिन इन्होंने ताकत और इख्तिदार से जुल्म के रास्ते का इंतखाब किया है और एक झूठी बातें लोगों में फैलाई, लोगों को गुमराह किया और मुसलमानों का एक खौफ गैर मुस्लिमों में पैदा किया। वक्फ बोर्ड के बारे में तो ऐसा साबित करने की कोशिश की है कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये जमीनों का औकाफ का इंतजाम नहीं करता है बल्कि एक जमीनों को लूटने वाला कोई इदारा है। अच्छा, तो जाहिर है कि जो गैर मुस्लिम समाज है और जो बीजेपी का आईटी सेल है और उनके जो गोदी मीडिया है उन्होंने यही जहन बनाया कि वक्फ बोर्ड का मतलब, वक्फ का मतलब यह है कि मुसलमान देश की जमीन को, सरकार की जमीन को या गैर मुस्लिमों की जमीन को जबरदस्ती वक्फ के नाम पे हथिया ले रहे हैं। सच्ची बात ये है, मतलब ये है कि झूठ इतनी शिद्दत से बोलो कि सच बहुत और सच्ची बात ये है कि जो औकाफ की जो जायदादें हैं, वक्फ जो प्रॉपर्टीज हैं, वो एनक्रोचमेंट का शिकार है। लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है, प्राइवेट पार्टी ने, मुस्लिम्स में, नॉन मुस्लिम्स में, गवर्नमेंट ने, जिसको जो मौका मिला, जब मौका मिला तो हाँ, तो औकाफ की जायदादों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अब ये हुकूमत जो बीजेपी, उसने ऐसा प्रोपेगेंडा किया है कि उनका कहना यह है कि औकाफ ने, वक्फ बोर्ड ने सरकार की, अवाम की जमीनों को पर कब्जा कर लिया। नहीं, अभी कल पार्लियामेंट में जो बहस चली उसमें क्या और एंगल उभर गया है कि बीजेपी के जो जितने भी जो जिम्मेदार बात करें, यानी कि जैसे विजरा हो या अराकीन पार्लियामान हो, उनकी जो गुफ्तगू का जो लॉबी हुआ गया था कि ये औकाफी अराजी जो है, कब्जे भी है, हम इस बिल के जरिए उनको वापस लेंगे जिससे उम्मत मुसलमानों को फायदा होगा, यानी कि मोहब्बत का इज़हार किया जा रहा था मुसलमानों से। सरासर झूठ है। इसके में क्या किया गया है कि अब तक सिखों की, क्रिश्चियंस की, गुरुद्वारे की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो उसको लॉ ऑफ लिमिटेशन से उसको परे रखा गया। लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी 12 साल तक एक जमीन पर काबिज है और उसके खिलाफ कोई भी अदालत को नहीं गया तो एडवर्स इफेक्ट से यह समझा जाएगा कि वो जमीन उसकी मिल्कियत है। लेकिन ऐसा जो मजहब की जो जायदादें हैं, चाहे वो हिंदू की हो, सिख की हो, क्रिश्चियन की हो,
یا مسلمانوں کے اوقاف کی ہو، یہ جو لا آف لمیٹیشن ہے اس کا اپلیکیشن اس پہ روک دیا گیا تھا اب تک۔ اب سب پہ وہ لا آف لمیٹیشن کی جو تحدید ہے وہ لگی ہے، لیکن اوقاف کو وہ لا آف لمیٹیشن امپوز کر کے اب جو بھی آدمی قابض ہے، اگر وہ 12 سال سے ہے، اب وقف بورڈ جا کے اس کو کلیم نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی لائی گئی ہے انکروچرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یعنی کہ جو پارلیمنٹ میں کل دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم موقع بھی چاہتے ہیں جن پہ قبضہ ہے ہم ان کو واپس لے سکتے ہیں اس بل کے ذریعے، جبکہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو 12 سال کی جو لمٹ ہے وہ جتنے قبضے ہیں ان کو مل کر الٹا ہوگا، نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان۔ پھر یہ کیا ہے جو محبت کا مظاہرہ جو بی جے پی کر رہی تھی، ہمارے سالار محترم بولتے تھے، سلطان صلاح الدین اویسی صاحب بولتے تھے ماں سے زیادہ چاہے پاپا کٹنی کہلائی، تو یہ جو کل پاپا کٹنی کا جو مظاہرہ ہو رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر، تو اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ جو بتا رہے بالکل اسی ایک ہی نہیں، اور ایک جو کانسیپٹ ہے وقف بائی یوزر کا، پورے مذہب کے لوگوں کو یہ حاصل ہے، مندر کو بھی ہے، چرچ کو بھی ہے، مسجد کو بھی تھا، کہ اگر کوئی سال 2 سال نہیں بلکہ 25 سال سے 50 سال سے 100 سال سے 200 سال سے ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ قبرستان ہے، یہ امام باڑہ ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے پیپرز نہیں ہے، لیکن سب دنیا کو معلوم ہے کیونکہ نسل در نسل ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ قبرستان ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پیپر ہونا، اس کو رجسٹرڈ کرانا۔ اب بتائیے کہ جو 200 سال پرانی کوئی چیز، اب بھائی میرے پاس میرے جو پیدائش کے سرٹیفکیٹ ہی محفوظ نہیں ہے، تو اب کسی قبرستان کے بارے میں کہ وہ قبرستان میرے باپ دادا کا تھا، وہ ہے، آنکھوں سے تو دکھ رہا ہے، لیکن میں کاغذ کہاں سے لاؤں؟ اب وہ کاغذ نہیں ہے تو تنازع پیدا کر دیا جائے گا۔ جب تنازع پیدا ہو جائے گا تو کلیکٹر کو یا ایک آفیسر کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو بھی تنازع کی زمین ہے اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا۔ اب کلیکٹر کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ یہ جو یہ وقف کی نہیں ہے، تو یہ جو بھی ترمیم لائی گئی جس کو قانون بنایا گیا، یہ اوقاف کی جائیدادوں کو چھیننے کی ایک سازش ہے، یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں۔ تو اب اگر کوئی حکومت ہی اپنے شہریوں اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے خلاف سازش کرتی ہے اور ایسا قانون لاتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم تو بڑی محبت، ایسا لگ رہا تھا بعض بی جے پی کے لوگوں کی تقریر سے کہ مسلمان غریب مسلمان اور مسلمان عورتیں اور بچوں کی محبت میں بس محبت انڈیلی جا رہی ہے، لیکن وہاں جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس میں ایک نہ مسلمان مرد ہے نہ ایک مسلمان عورت۔ جب آپ کو مسلمان مردوں سے، مسلمان عورتوں سے، مسلمان غریبوں سے، پسماندہ مسلمانوں سے اتنی محبت ہے تو ان کو تو اپنی صف میں بٹھائیے، ان کو وزیر بنائیے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، اور سب سے برا کردار وہ پہلے سے پارٹنر ہیں تلگو دیشم اور بہار کی جنتا دل یونائیٹڈ، اور پاسوان صاحب کے بیٹے کی پارٹی چراغ پاسوان، اور جینت چودھری کی ایک پارٹی ہے RLD راشٹریہ لوک دل۔ اگر یہ لوگ بی جے پی کا سپورٹ نہ کرتے تو یہ بل منظور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جتنا قصور بی جے پی کا ہے اتنا ہی قصور تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو کا، نتیش کمار جنتا دل یو کا، اور جینت چودھری RLD کا، اور چراغ پاسوان کی پارٹی ان کے MPs کا ہے۔ تو اس میں ہم مسلمانوں سے تو یہی کہیں گے کہ ہم کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ان کے مٹانے سے ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم حالات کا مقابلہ کریں گے، اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے، سپریم کورٹ کو جائیں گے، سڑکوں پر جائیں، دونوں راستے کھلے ہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم ہے۔ جی بے شک ظلم ہے، لیکن پرسوں جو بھوپال میں ایک مظاہرہ ہوا بی جے پی کے حق میں، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھیں گے؟ وہ کیا ہے؟ مسلم برقع پوش خواتین جو احتجاج کرے وقت ترمیم بل کی تائید میں۔ دیکھیے کہ ہر سماج میں کچھ لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے۔ اب بہت سے لوگ جا کے نریندر مودی کو، امت شاہ کو
پھول بھی پہنا سکتے ہیں کہ آپ نے بڑا احسان کیا کہ یہ بل منظور کر دیا ہے. تو ایسے چند لوگ برقعے والیاں بھی اور داڑھی ٹوپی والے بھی مل جائیں گے, یا پھر بہت سے غیر مسلم عورتوں کو بھی برقعہ پہنایا جا سکتا ہے, بہت اہم. اور بہت سے غیر مسلموں کو بھی ٹوپی پہنائی جا سکتی. تو یہ کوئی بنیاد نہیں ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ لاجک ملک میں دستور قانون ہے نہیں ہے. ان لوگوں نے دستور اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی, پارلیمنٹ کی عزت اور آبرو نکال دی. میں اپنے اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. آپ جماعت اسلامی کے ذمہ دار ہیں کہ ملکی سطح پر آپ اس کے نائب صدر ہیں. جماعتی پالیسی میں آپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور آپ کی جماعت مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک حصہ ہے, ایک اکائی ہے اس کی, اور بہت اہمیت رکھنے والی اکائی ہے. تو یہاں پر جب وقف بورڈ کو جب 2024 میں بل کا سامنا تھا, اس وقت جو رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے, رد عمل سامنے نہیں آیا. تو اس تعلق سے آپ کیا وضاحت کریں گے؟ یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک بی جے پی کی آر ایس ایس کی ایک چال ہے. جیسے اب وہ وقف کے قانون میں بدلنے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو تبدیلی لائے اس لیے لائے کہ غریب مسلمان کو فائدہ ہوگا, مسلم عورت کو فائدہ ہوگا, مسلم بچوں کو فائدہ ہوگا, مسلمان پسماندہ کو فائدہ ہونا, اور جو لوگ بل کی مخالفت کر رہے وہ غریب مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانا. وہ یہ بھی مشہور کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے. بہت اہم بات. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں یا رہنما ہوتے ہیں, چاہے وہ مذہبی ہو سیاسی ہو, ان کا اعتماد مسلم طبقے میں سے ختم کر دیا جائے, تاکہ مسلمان ان کی بات نہ سنیں اور ان کے ہاتھوں کھلونا بن جائے. چلیے بات جی. تو یہ مسئلہ ہے. دیکھیے کمزوریاں خوبیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, لیکن بورڈ نے جب یہ بل پیش ہوا پہلی بار, اس وقت ملک بھر میں مسلمانوں سے اپیل کی کہ آپ اپنا احتجاج نوٹ کرائیں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس. تو تقریباً الگ الگ طریقے سے 5 کروڑ مسلمانوں نے اپنا اعتراض جتایا. بات ہوتی ہے ہندوستان میں آستھا کی, کیا 5 کروڑ لوگوں کی آستھا مانے نہیں رکھتی؟ بہت بڑا اہم سوال ہے. تو یہ بورڈ ہی کی نگرانی میں ہوا. اب یہ کہنا کہ بورڈ نے کیا کیا, بورڈ نے جو قانون میں اس تناظر میں سوال کیا تھا. اب دوسرا کام یہ ہے کہ بورڈ نے اور بورڈ میں شامل جماعتوں نے چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات کی, نتیش کمار کے لوگوں سے ملاقات کی, اور وہ جو میں نے نام گنائے چراغ پاسوان اور جینت چودھری, ان لوگوں سے ملاقات کی, بہت سمجھایا. انہوں نے ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے تو یہی کہا, کھل کر نہیں بتایا کہ ہم مخالفت کریں گے, ہم تائید کریں گے, نے کہا کہ ہم غور کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس طریقے سے ہی بات کی, لیکن ان سے جا کر ملاقاتیں کی. اور جو جے پی سی بنی اس میں ایک ایک جماعت نے 2-2 گھنٹے تک بیٹھ کر ان سے بات کی. تو یہ جے پی سی نے مسلمانوں کی طرف سے وقف ترمیمی بل کے خلاف میں جو دلائل پیش کیے گئے اس میں کی کوئی ایک بات اس میں شامل نہیں. پھر یہ کہہ رہے کہ بورڈ نے کیا کیا ہے یا مسلمانوں نے کیا کیا ہے. پھر جنتر منتر پہ دھرنا دیا, پٹنہ میں جا کر دھرنا دیا, وجے واڑا میں جا کر دھرنا دیا. تو ای میلز کے ذریعے, پریس کانفرنس کے ذریعے, ملاقاتوں کے ذریعے, دھرنا کے ذریعے, اصل میں یہ حکومت گنگی ہے, بہری ہے, اندھی ہے. انہوں نے ظلم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, تو ہماری کوئی بات وہ سننے والے نہیں ہیں. تو ظالم کے ساتھ, ظالم حکومت کے ساتھ ہم کو ایک دور تک ایک مقابلہ اور ایک قسم کی ظلم کے اس کشمکش میں جینے کا فن سیکھنا پڑے گا. یہ 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے. اس لیے ہم مسلمان بھائیوں سے اس بات کی خواہش کریں گے کہ افواہوں میں نہ آئے. ایک لمبی, آج 1 بل 2 بل کی بات نہیں ہے, اور کچھ بل لا سکتے ہیں. تو جب تک ان کے پاس اقتدار ہے وہ اقتدار کا غلط استعمال کرتے رہیں. اس لیے ہم کو اخلاقی حکمت عملی, استقامت کی حکمت عملی, اور غیر مسلم دوستوں کو اپنا ہمنوا بنانے کی حکمت عملی, اور حالات میں مردانہ وار مقابلے کی حکمت عملی. تو علم کی بھی
عقل کی بھی، جسم کی بھی، اخلاق کی بھی ایک بہت ہی ایک منظم کوشش کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکیں. تو جو مسلمانوں میں لڑائی لڑانا چاہ رہے ہیں، مسلمان لیڈرشپ سے مسلم عوام کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمان عورتوں کو مسلمان مردوں کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں، جو پسماندہ مسلمان ہیں وہ اعلیٰ ذات کے مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں، کبھی شیعہ سنی کا جھگڑا کرنا چاہ رہے ہیں، کبھی صوفی درگاہ والوں کو وہابی لوگوں کے ساتھ جھگڑا تو ایک بہت سخت حالات میں ہے، ایک سازش چل رہی ہے. تو ان حالات کا ہم کو سخت مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب دو راستے ہمارے پاس. میرا آخری سوال ہے اتحاد احتجاج، تو دونوں ہی معاملات کے اس میں میں سمجھ رہا ہوں دونوں بھی ضروری ہے. ہمارا احتجاج بھی ضروری ہے درج کروانا، اور اتحاد کے لیے بھی کچھ کرنا ضروری ہے. ہم باوجود جیسے بہت زیادہ متحد ہونے کی بھی آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ انتشار ہے. تو یہ انتشار کو دور کرنے کے لیے مسلم پرسنل لا کمیٹی اور دیگر جماعتیں جو ذمہ دار جماعتیں کیا رول پلے کریں گے آگے چل کے؟ اتحاد میں سمجھتا ہوں بہت اہم ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہم کو اتحاد سیکھنا چاہیے، اور اتحاد کے لیے اصل چیز ہے کہ اپنے جو انفرادی ذاتی جو مقاصد رہتے یا اپنی مفادات بولیے آپ. مفادات، چاہے وہ گروہ کے ہو یا فرد کے ہو، اپنے گروہی مفادات اور انفرادی مفادات کو نیچے کرنا اور امت کے اسلام کے مفادات کو ترجیح دے، تب آپ صحیح رخ پر سفر کر سکتے ہیں. تو اتحاد بھی ضروری ہے، اخلاق بھی ضروری ہے، تعلقات بھی ضروری ہے. تو یہ ایک پورا ایک سائیکل ہے کہ احتجاج بھی، اتحاد بھی، اخلاق بھی، محبت بھی، کردار بھی، عقل بھی اور غصہ بھی، یعنی ان سب کا ایک ملا جلا ہم کو کام کرنا پڑے گا. اور غیر مسلم بھائیوں کو اپنا دیکھیے کہ غیر مسلم بھائیوں کی اہمیت سمجھیں. اب دیکھیے پارلیمنٹ میں لڑنے والے وہی تھے، ہاں بہت بڑی تعداد، بہت بڑی تھا. تو جو ان کے حق میں ووٹ گئے 288 اور جو 232، تو 232 میں مسلمان کتنے رہے ہیں؟ 20-25 سے 30 مان. تو مطلب یہ ہے کہ 200 نمائندے جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کے مسئلے میں، اس ایشو میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب جیسے پارلیمنٹ میں ہے ویسے عوام میں بھی ہے. تو اس لیے غیر مسلم بھائیوں کو، یعنی بی جے پی کو اور بی جے پی کے ہندوتوا کے لوگوں کو الگ اور غیر مسلم سماج کو الگ کر کے سمجھنا چاہیے. اگر ہم سب کو ملا کر بات کریں گے تو پھر وہ صحیح بات. یہاں بات ہندو مسلم کی نہیں بلکہ سیکولر طبقات مسلمانوں کی ہے. تو یہاں پر ہم کو سیکولر طبقات کے ساتھ جڑ کر چلنا ہے اور پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ. یہ بات تھی جناب ملک محتسب خان صاحب کی، جو جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ہیں اور بہت ہی حالات پر باریک نظر رکھنے والے اور بہت دانشور اور مدبر شخصیت ہے. ہم نے ان سے گفتگو کا شرف حاصل کیا. بہت سی باتیں تھی جو تشنگی کا معاملہ لیے ہوئے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے باتوں کو ہم نے اپنی گفتگو میں لایا اور اپنی تشنگی کو دور کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ بات کو مزید طویل نہ کروں اور اپنی بات کو لپیٹ لوں. لہٰذا آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.